अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। एक और दुख भरी खबर। खैबर पुख्तनख्वा के मुमताज़ आलिम दीन और बहुत दबिंग आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, जिन पर आज असर के वक्त उनके मस्जिद में हमला हुआ था, वो शहीद हो गए। अभी अभी LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने ये खबर दी है। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के हवाले से भी बात करते हैं और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कुर्म एजेंसी से था। वो लड़कपन से जमात इशाअत तौहीद सुन्नत के साथ वाबस्ता थे और एक अरसे तक वो खैबर एजेंसी बाड़ा में दरस व तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई थी, क्योंकि उनके दर्स से न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी बहुत मुतासिर हुई थी। और फिर जब खैबर एजेंसी में अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का वो सामने आया था, तो उसको लीड बुनियादी तौर पर मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब कर रहे थे। बाद में जमात इशाअत तौहीद सुन्नत के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे और वो अलग हुए थे। एक बागियानापन उनके मिजाज में था। फिर एक वक्त वो आया कि वो खैबर एजेंसी से निकल गए और वहाँ पर मंगल बाग ने टेक ओवर कर लिया था तमाम मामलात को। मुफ्ती मुनीर शाकिर उसके बाद पेशावर के करीब एक जगह है मेरा कचौड़ी, वहाँ पर आ गए थे। ये बिल्कुल पेशावर के करीब है, 5-6 किलोमीटर के फासले पर। और वहाँ पर उन्होंने अपना मदरसा बना लिया था। यहाँ पर वो दर्स व तदरीस भी करते रहे, लेकिन इंटरनेट पर उनके जो जो दर्स व तदरीस उनकी होती थी वो लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे, बल्कि तकरीबन तकरीबन सबसे ज़्यादा उनके सुनने वाले थे। उनके ख्यालात बाद में बहुत लिबरल हो गए थे और उसी तरह की तर्ज फ़िक्र उन्होंने इख्तियार कर ली थी, जिस तरह जावेद अहमद गामदी साहब के ख्यालात हैं, या जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख्यालात हैं, तो उसी तरह के ख्यालात थे। वो रवायती मौलवियत के भी बहुत ख़िलाफ़ हो गए थे, उनके ख्यालात भी बहुत लिबरल थे। हाल ही में उन्होंने कुछ अरसा पहले तरावीह के ख़िलाफ़ भी एक तरह से फतवा दिया था और कहा कि तरावीह ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के ख्यालात रखते थे। मुफ्ती साहब पर आज जब वो अपने घर से मस्जिद जा रहे थे, तो मस्जिद के दरवाजे पर धमाका हुआ और इतलात थी कि वो मामूली ज़ख्मी है, उनकी टांग ज़ख्मी हुई है। उनके साथ 3 और लोग भी ज़ख्मी हुए थे। लेकिन फिर अचानक कोई 8 बजे के आसपास ये खबर आई कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब इंतकाल कर गए, शहीद हो गए हैं। अब इससे कुछ दिन पहले मौलाना हामिदुल हक साहब पर उनके घर के दरवाजे पर मस्जिद में जामे हक्कानिया में उन पर हमला हुआ और वो 6 लोगों के साथ शहीद हो गए थे। मैंने बारहा कहा ये आपसे कि उलमाए किराम पर हमलों का ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत खौफनाक इंडिकेशन है, खुसूसन पुख्तून बेल्ट में। अगर उलमाए किराम पर इसी तरह के हमले जारी रहे, इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती रही, तो फिर ये पूरा मुआशरा दरहम बरहम हो जाएगा, खुदा न ख्वास्ता। लेकिन न मरकज़ी हुकूमत की रेट कहीं दिखाई दे रही है, न सूबाई हुकूमत की कोई रेट दिखाई दे रही है, न वो एजेंसियां जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो इन कार्रवाइयों को रोके। गुज़श्ता 10 साल में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी कारकर्दगी न होने के बराबर है। इसको हम कारकर्दगी नहीं कह सकते कि रोज़ रोज़ हमले होते हैं, उलमा शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, सिविलियन की लाशें गिर रही है। तो एक रियासत इस तरह नहीं चलती जिस तरह इस रियासत को चलाया जा रहा है। लेकिन अलमिया ये है कि आप हकाइक पर बात करें तो सुनने वाला भी नहीं है
سنے گا تو آپ کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم تو بات کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا۔ گو کہ مولانا صاحب کئی بار نکلے بھی، بلکہ جامعہ حقانیہ بھی گئے اور وہاں پہ انہوں نے بہت سخت بیان بھی دیا دہشت گردوں کے خلاف۔ لیکن یہ کیسے دہشت گرد ہیں اور یہ کیسا افغانستان ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جو صوبے ہیں پختونخوا اور بلوچستان، وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ معاملات کنٹرول میں آ نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتا رہے تو پھر بہت سے خوفناک سوالات بھی جنم دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو افغانستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کوئی اتنا طاقتور ملک بھی نہیں ہے، کوئی ان کی پراپر آرمی بھی نہیں ہے، کوئی بڑی قوت بھی ان کی نہیں ہے، پھر وہاں سے یہ معاملات کنٹرول کیسے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں پر طالبان دھڑے بھی آپس میں منقسم ہو گئے ہیں۔ جو طالبان حکومت تھی جس میں دو بڑے گروپس تھے، قندھار شورا اور حقانی نیٹ ورک، آج حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نے وزارت داخلہ سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ گویا پورا افغانستان یا کابل جو ہے وہ قندھار شورا کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ قندھار شورا انتہائی ریجڈ ہے، انتہائی سخت گیر، حتیٰ کہ بچیوں کے اسکول جانے کے بھی مخالف ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کے مخالف ہیں، میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، سخت پردے کے حامی ہیں۔ تو پھر جب ان لوگوں کا ویژن یہی ہے، جب ان لوگوں کا سیاسی کردار یہی ہے، تو پھر ان پر قابو پانا کتنا مشکل ہے۔ میں قندھار شورا کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں پر حکومت تو انہی کی ہے۔ اسی حکومت کے زیر سایہ اگر دہشت گرد کیمپس ہیں، وہاں پر دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بارڈر کراس کر کے یہاں پر حملے کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں، اس معاملے کو کم از کم سنجیدہ لینا چاہیے، لیکن جو سنجیدگی دکھانی چاہیے، جو کارکردگی دکھانی چاہیے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی ریٹ کم از کم پختونخوا اور بلوچستان میں تو ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ بلوچستان میں ابھی جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا، تو پھر یہ تسلسل کے ساتھ، یعنی بنو حملہ ہوا، مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے 6 لوگوں کے ساتھ، پھر جعفر ایکسپریس ہوا، پھر مفتی منیر صاحب پر آج حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ کارکردگی سامنے ہو تو پھر ہم کہاں سے کارکردگی کی تعریف کریں؟ دیکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، دوسرے صحافی بھی کہہ رہے ہیں، دانشور بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے منظرنامے کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے انتہائی بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے، غیر روایتی سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ایک بارڈر ہے اور وہ بارڈر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، ایک بارڈر کے ساتھ ساتھ ملک کا اضلاع ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر ان اداروں پر ہم سوال نہ اٹھائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ مفتی منیر صاحب کی شہادت سے ایک بہت چونکا دینے والی صورتحال بنے گی، ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، ظاہر ہے وہاں سے بھی ریئیکشن کا خطرہ ہے۔ مولانا حامد الحق صاحب، یعنی جامعہ حقانیہ یا مفتی منیر یا مولانا فضل الرحمان یا دوسرے علماء کرام جن کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، جو اس سوسائٹی پر گہرا اثر و رسوخ، بہت انفلوئنس رکھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ غلام احمد بلور کے گھر سے روز روز جنازے اٹھتے رہے، اسفندیار ولی پر گھر کے اندر حملہ ہوا، مولانا پر حملہ ہوا تھا، آفتاب شیرپاؤ صاحب پر کئی حملے ہوئے، امیر مقام صاحب پر کئی حملے ہوئے اور سیاسی لوگوں پر حملے ہوئے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ادارے کہاں پر ہیں؟ اگر اس پر کنٹرول نہیں پا سکتے تو پھر وہ پارلیمان سے رجوع کرے،
کہ ایک نیا بیانیہ، ایک نیا اسٹیٹ نیریٹو سامنے آئے تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اب روز روز تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، تو پھر یہ ڈر اور خوف کی فضا کو کب تک ڈر اور خوف کے ذریعے قابو کریں گے؟ ادارے جاگ جائیں، اپنی اپنی کارکردگی دکھائیں۔ یہ صرف مولانا حامد الحق صاحب یا مولانا مفتی منیر صاحب کی شہادت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی فالوئنگ کی شہادت ہے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شہادت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات کریں تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ بھائی اس بارڈر پر موجود اگر ہمارے ادارے موجود ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں موجود ہیں، تو اس سے کون باس پرس کرے کہ پھر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تسلسل ہے دھماکوں کی، حملوں کی، فائرنگ کی، قتل عام کی، اور وہ رکنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ خدا نخواستہ آگے چلے تو پھر جو دینی قوتیں ہیں جن کے بہت اثر و رسوخ ہے ادھر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور پھر بارڈر کے اس پار بھی، تو پھر ان کی طرف سے خدا نخواستہ کوئی رد عمل سامنے آنا شروع ہوا تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ آخر یہ دہشت گردی صرف پاکستان ہی میں ہو رہی ہے، ورنہ افغانستان کے ساتھ تو اور ممالک کے بارڈرز بھی لگتے ہیں، وہاں پر نہ اسلام لانا ہے، نہ وہاں پر کوئی انقلاب لانا ہے، یہ صرف اور صرف اس پختون اور ان بلوچوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ بھئی ہم قصیدے کیسے پڑھیں، ہم کہاں سے تعریف کریں؟ جب کارکردگی نہیں ہے تو پھر ہم تنقید ہی کرتے رہیں گے۔ روز روز لاشیں گر رہی ہے، یہ فوجی بھی پرائے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ علماء کرام بھی ہمارے بڑے ہیں۔ یہ تو اس خطے کا مزاج ہی سرے سے نہیں تھا۔ یہ دہشت گردی، یہ سروں کو اتارنا، یہ خودکش حملے کرنا، یہ اس خطے کا مزاج ہوتا تو پھر 1947 سے پہلے جب یہاں پر نہ تعلیم تھی، نہ کمیونیکیشن تھی، نہ کچھ اور تھا، پھر یہاں پر ہندو، سکھ اور عیسائی سارے اقلیتیں جو تھی وہ مختلف چھوٹے چھوٹے پسماندہ دیہاتوں میں کیوں پرسکون تھے، پرامن تھے؟ بھائی جو گریٹ گیم ہے اسے عوام کے سامنے لانا چاہیے اور نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے ریاستی سطح پر، عوام کو ساتھ ملا لے اور اس کے خلاف وہ اقدامات کرے جس سے یہ افریط جو اس قوم پر نازل ہوا ہے وہ رک جائے۔ یہ نہیں رکے گا تو آگے کا منظرنامہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔